बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लिए चलते हैं सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो चलते हैं सेक्रेटरी लेबर के पास और असदुल्ला फैज़ साहब से जानते हैं कि वो इन सारे मसाइल के हल के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट एक ऐसा इदारा है जो हमारे तमाम वर्कर मज़दूरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है, मज़दूरों के मसाइल के लिए काम करता है। और बहुत सारे जो मज़दूर हैं उनको अभी तक ये भी नहीं पता कि वो अपने लिए कौन कौन सी सहूलियात जो इस महकमे से ले सकते हैं, इनके अटैच डिपार्टमेंट से ले सकते हैं और किस तरीके से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे एक सराइकी के जो हमारे रोही, चोलिस्तान और दूर दराज के जो लोग हैं वो किस तरीके से परेशान होते हैं, उनको क्या मसाइल होते हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से, इस वसातत से हम आप सबको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना हक सरकारी इदारों से, महकमा इंडस्ट्री से और दूसरे जितने भी प्राइवेट इदारे हैं वहाँ से ले सकते हैं। कि हमारे एक दोस्त ने कहा था, जो आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच आते देखी जो वेले दी दर साल ते इन हयाती को किवें रुवाया वेंदे, अपने अखीं दे हंझुआं को पालन कीते, बे दी बेवसी को वसीला बनाया वेंदे, इतकिर मासूम दे होठ सीते वेंदन, उनके जज्बियां को सूली चढ़ाया वेंदे, ईद दी रात है तोने शब रात है धड़के दे देते ऊपर सुमाया। वो बच्चे जिनके वालिदैन रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं और फिर उन्हें वक्त पर मजदूरी नहीं मिलती, तो वो अपने बच्चों को किस तरह सुलाते हैं। और इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए लेबर डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, जो इक़दामात कर रहा है, और उनको आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जान सकें कि आप किस तरीके से अपना हक ले सकते हैं। आज हम मौजूद हैं सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। असदुल्ला फैज़ साहब इस महकमे के सरबराह हैं, सेक्रेटरी हैं। आज असदुल्ला साहब से बात करेंगे कि जो लोगों की, मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए वो क्या इक़दामात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी असद साहब, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि थोड़ा सा आपके बारे में हम जानते हैं कि मुख्तसर आप किस किस जगह पोस्ट रहे सेक्रेटरी लेबर से पहले। जी, जैसे आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से मेरा ताल्लुक़ है और तकरीबन अब 24-25 साल लेंथ ऑफ सर्विस हो चुकी है। मुख्तलिफ पोजीशंस पे सर्व किया, डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन लेवल पे। और अगर आप सेक्रेटरी लेवल पे बात करते हैं तो दिस इज़ माय 5th डिपार्टमेंट। इससे पहले मैं टूरिज़म डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, माइंस, एक्साइज में भी सर्व कर चुका हूँ और नाउ आई एम सर्विंग इन लेबर डिपार्टमेंट। सर, लेबर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो आपके साथ सबसे पहले तो लोगों को ये पता हो कि कितने इदारे आपके साथ जो अटैच डिपार्टमेंट होते हैं वो कितने हैं? जी, 3 मेन हमारे इदारे हैं। एक डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर है, जो आप कह लें कि हमारा एक इम्प्लीमेंटिंग आर्म है। हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं, डिफरेंट लॉज हैं, तो उसमें विज़िट करना इस पूरी फील्ड फॉर्मेशन के साथ और जो लॉज हैं और पॉलिसीज़ उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना और उनकी वायलेशन के ऊपर जो भी उसमें जज़ा सज़ा का एक सिलसिला है उसको इंश्योर करना हमारे इस डायरेक्टरेट की ज़िम्मेदारी है। और इसकी रेगुलर फील्ड इंस्पेक्शंस होती हैं। मिनिमम वेजेस के हवाले से भी ये डिपार्टमेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करता है। इसके अलावा किसी किस्म के कंपनसेशन के इश्यूज़ हों तो वो हमारा एक पूरा सिस्टम है जिसे हम अथॉरिटी कहते हैं। कंपनसेशन कमिश्नर की पोस्ट होती है, वो उसमें समरी ट्रायल के ज़रिए जो मज़दूर जिनको कोई उनके हकूक़ ना मिल रहे हो मिनिमम वेजेस के हवाले से या डिसेबिलिटी की सूरत में उनको उनकी कोई कंपनसेशन पेंडिंग हो, इसके अलावा डेथ कंपनसेशन के केसेस भी होते हैं, तो इनको समरी ट्रायल के ऊपर हम डील करते हैं। और अभी पिछले 2-3 माह में हमने ये टारगेट रखा था कि 30 मार्च तक जितने भी पेंडिंग केसेस हैं कंपनसेशन के उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे। और उसमें डायरेक्टरेट ने बड़ा अच्छा उसमें परफॉर्म किया और 30 मार्च तक जितने भी पेंडिंग केसेस थे हमारे कंपनसेशन के वो सारे क्लियर हो चुके हैं। ये लोग वर्कर्स जो हैं वो कैसे, जो डेथ केस होता है वो कहाँ रब्ता कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार होता है? जी, मैंने जैसे भी मेंशन किया कि डायरेक्टरेट जो है हमारा लेबर का, उसमें हमारी एक डेजिग्नेशन होता है, उसे हम अथॉरिटी कहते हैं या कंपनसेशन कमिश्नर। और ये एक ओपन ऑफिस है, वहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है, समरी ट्रायल होता है। वी जस्ट हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन। तो उसमें पहले ये था कि थोड़ा सा समरी ट्रायल को हम सिविल ट्रायल की तरफ ले गए थे, तो उसकी वजह से थोड़े डिलेज़ आ रहे थे।
لیکن اب ہم دوبارہ اسے سمری ٹرائل کی فارم میں ہی دوبارہ سے اس کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا ہے، اور اس میں کافی تیزی آئی ہے ڈسپوزل میں. تو اس کے اوپر پھر اس کی اپنی اپلیٹ اتھارٹیز ہیں، ایک لیگل جوڈیشل پروسیس ہے. لیکن یہ کہ پہلا سٹیپ جو ہے اس میں ہمارا اتھارٹی کا ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہمارے مزدور بھائی ہیں اور جو دوسری آرگنائزیشنز ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ اس کا آفس ہر جگہ پہ موجود ہے. ڈی جی خان صادق آباد یا راولپنڈی کے جو لوگ ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو انہیں لاہور آنا پڑے گا، نہیں، یا ہر ضلع میں ہر ضلع میں، ہر ضلع میں، ہر ضلع میں انہیں درخواست جمع کرائی جا سکتی ہے؟ چائلڈ لیبر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے سخت اقدامات ہوئے، اور لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو چائلڈ لیبر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم انہیں سزا نہیں دے سکتے. تو اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ چائلڈ لیبر پہ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بہت کام ہوا ہے اور کافی امپرومنٹ بھی آئی ہے. ورنہ ایک سٹیج ایسی تھی کہ ہماری بہت ساری، خاص طور پہ سیالکوٹ کی انڈسٹری، وہاں سے جو ایکسپورٹ ہے بالکل بند ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن اس وقت ایکسپورٹ چل رہی ہے. اور میرا خیال اب یہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، کیونکہ اب جو فورن کنٹریز ہیں جہاں پہ ہمارے خاص طور پہ ایکسپورٹ والی چیزیں جاتی ہیں، دے آر ویری ریجڈ. اگر انہیں ذرا سا بھی کوئی اس کے اوپر کمپلینٹ ہو چائلڈ لیبر کے حوالے سے، تو وہ آپ کا جو ایکسپورٹ کا مال ہے وہ لیتے ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا چیک ہے کہ، اور یہی ایک لٹمس ٹیسٹ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کہ اگر ہماری جو ایکسپورٹ پہلے سے چل رہی تھیں اور اسی طریقے سے چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سبسٹانشل اور ایفیکٹو کنٹرول اور چیک جو ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے ایگزسٹ کرتا ہے. اسد صاحب، اکثر دیکھنے میں آیا، اگر میں نے ایک رپورٹ پڑھی جس میں تھا کہ جنوری 2019 سے مارچ 2021 تک 18 اور 15 برس تک کے جو کم عمر 71 بچوں کے خلاف جنسی تشدد اور جو زیادتی اور قتل کے کیس بھی ہوئے. اچھا، یہ سارے جو زیادتی ہیں یہ ہوتی رہیں، تو پھر 15 برس سے کم عمر کے جو ملازمین ہیں ان پہ یہ تشدد، ظلم، اس کے خلاف کیا قوانین ہیں اور کیا سزا دی جاتی ہے؟ اس کے کچھ اسپیکٹس جو ہیں وہ تو ظاہری بات ہے ہمارے پی پی سی اور سی آر پی سی کی طرف نکل جاتے ہیں. اور اس معاملے میں جو آپ جنسی تشدد یا اور کسی اس طرح کے اندھوناک واقعات کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے اور بڑا اچھا رزلٹ ہے کہ اب یہ ڈیٹا اویلیبل ہونا شروع ہو گیا ہے. پہلے تو یہ ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں تھا، یہ ایج بریکٹس. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے حکومت پنجاب کو، کہ پچھلے 3-4 سال میں جو ہمارے سرویز ہوئے ہیں اس میں اب ہمارے پاس ایٹ لیسٹ ڈیٹا بیس لائن اویلیبل ہے. اب یہ جو اسپیسیفک ایکٹ ہے، کھینیس ایکٹ ہے جو جس کا آپ نے ذکر کیا، تو اس کا ایک اپنا میکنزم ہے، ایک اپنا لیگل پروسیجر ہے کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت. تو میرے خیال میں ایسا کوئی بھی کیس نہیں ہے جس میں اس کے خلاف پورا ایکشن نہ لیا گیا ہو، اور جو اس کے خلاف فوجداری مقدمہ تھا اور باقی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ ساری کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے کہ یہ اس کو بر وقت اس کے اوپر ایکشن لیا گیا. لیکن آپ کی بات بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ پہلی ہماری کوشش تو اس کی پریونشن ہونی چاہیے کہ ہم ایسے حالات پیدا ہی نہ ہوں کہ اس طرح کے ہولناک واقعات جو ہیں وہ جنم لیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے اپنی پوری تندہی کے ساتھ یہ کوشش کر رہا ہے کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہ ہو. اس میں ایک کچھ ایشوز ہمارے سوشل اور کلچرل بھی ہیں. جیسے ہمارا جو چائلڈ لیبر کا ڈیٹا ہے وہ ہمیں ڈبل ڈیجٹ میں شو کرتا ہے، 12% کے قریب ہماری چائلڈ لیبر ہے، لیکن اس میں سے 60% ہماری ایگریکلچرل چائلڈ لیبر ہے. تو جو ہماری ایگریکلچرل چائلڈ لیبر ہے یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، کیونکہ وہ ساری لیبر ایسی نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ کوئی ایکسپلائٹیشن ہے یا بہت زیادہ ظلم و ستم. اور ایک جیسے فیملی انٹرپرائز ہوتا ہے، خاص طور پہ جب آپ سبسسٹنس فارمنگ کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو ہی پتہ ہے، بلکہ ہم سب بھی اس رورل سیٹ اپ کا حصہ ہیں، کہ فیملی کا ہر بندہ اپنا اپنا رول پلے کرتا ہے. کوئی صبح جلدی اٹھتا ہے تو جا کے پانی لگاتا ہے، شام کو آپ
جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, کوئی گھر کا ایک بندہ 11-12 بجے کھانا لے کے جا رہا ہے کھیت میں, تو وہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ سا ایک لائن ہے, اور اس کے اوپر ہم ابھی ڈیلیبریشن بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کہ یہ جو ہمیں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ وہ چائلڈ لیبر ہم اس کو دیکھیں جو ہیزرڈس ہے, جس کا آپ بچے کی ہیلتھ کے اوپر برا امپیکٹ ہے, جس میں بچے کو ایسی انوائرمنٹ ملے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی ایسا زیادتی والا عنصر شامل نہ ہو. تو اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کر کے اگر آپ اچھی ہیلدی انوائرمنٹ میں بچے کو کام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں تو اس کو اس اینگل سے بھی ضرور دیکھنا چاہیے. دور دراز علاقوں میں جہاں بٹھا مزدور کام کرتے ہیں, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بھی کام کر رہے ہیں, تو کیسے چیک کرتے ہیں, کس طریقے سے وزٹ ہوتا ہے ان جگہوں پر؟ اس کا بڑا ایلیبوریٹ سسٹم اس وقت فیلڈ میں کام کر رہا ہے. ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹیز ہیں, انہیں رسپیکٹیو جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ ہیڈ کرتے ہیں, اور تقریباً تمام ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ سب اس کے ممبر ہیں, اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسر لیبر ہیں وہ سیکٹری ہیں اس کمیٹی کے, ویجیلنس کمیٹی کے, اور یہ ریگولر فورٹ نائٹلی یا منتھلی بیسس پہ اس کی میٹنگز ہوتی ہیں, اور پوری ڈیٹیلڈ اس میں رپورٹنگ کی جاتی ہے, اور فوری طور پہ جہاں کہیں کوئی ایسی وائلیشن سامنے نظر آئیں فوری طور پہ اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا روبسٹ سسٹم ڈسٹرکٹ میں ایگزسٹ کر رہا ہے. سر صاحب, ایک زمانہ تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم سنا کرتے تھے, گریجویشن میں جب پڑھتے تھے, تو ایک لیبر انسپیکٹر پوسٹ ہے آپ کی ضلع میں, تو اس کا نام سنتے ہی انڈسٹری والے, فیکٹریوں والے, یا یہ جو بٹھوں پر کام کرنے والے ہیں, اتنا شاید میرے خیال میں ہائی لیول کا اثر ڈر خوف نہیں ہوتا تھا جتنا لیبر انسپیکٹر کا تھا. اب ختم ہو گیا ہے. کیا لیبر انسپیکٹرز نے کوئی ان سے معاہدے وغیرہ کر کے خاموش ہو گئے ہیں, یا سختی نہیں ہے اس طریقے سے؟ آپ کی بڑی ویلڈ آبزرویشن, اور یہ آبزرویشن میرا خیال ہے صرف لیبر انسپیکٹر نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے سب پہ ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. انسپیکٹر کا نام صرف آپ نے لیبر انسپیکٹر اس وقت اسپیسیفک کر دیا ہے, انسپیکٹر کا نام جدھر بھی آتا تھا تو آپ جو بتا رہے ہیں اسی طرح کی فیلنگ ہوتی تھی, اور ڈفرینٹ آپ کو پتہ ہے بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں, پھر پولیس کے انسپیکٹرز ہیں, فوڈ کے انسپیکٹرز ہیں, تو ایسی تھا. اور آپ کو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ اگر کسی جگہ پہ گورنمنٹ نے لینڈ ایکوائر کیا ہے یا گورنمنٹ کی اسٹیٹ لینڈ ہے تو پٹواری اکیلے ہی جا کے جو ہے قبضہ لے آتا تھا. لیکن اب آپ کو کئی دفعہ یہاں پہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ ایسے واقعات ہوئے کہ ایک باقاعدہ آپریشن پلان کیے گئے اور بڑی ہیوی ڈپلائمنٹ فورسز. تو یہ ایک اوورآل میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ شاید ڈیٹیریٹیشن ہے جو کہ افسوسناک ہے. اس کو اسپیسیفک ٹو لیبر انسپیکٹر شاید اس میں ریٹ آف گورنمنٹ کو انشور کرنا, لوگوں کو ایک تو آپ ریئلائز کرائیں کہ دیر از نو کمپرومائز آن ریٹ آف گورنمنٹ, تو بالکل لوگ سنیں گے, کیونکہ اب ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے اور آئے دن وہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے اور وہ پہلے والی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ امپیکٹ بھی نہیں ہے جو پہلے ایک عام سے سرکاری اہلکار کا جس نام لینے سے ہوتا تھا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں. لیبر کورٹ آپ کے ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں, تو لیبر کورٹ کیسے کام کرتی ہیں؟ یہ نامینیشنز ہوتی ہیں, ہائی کورٹ سے آتی ہیں, اور سیشن جج لیول کے یہ ہمارے ہوتے ہیں پریزائڈنگ آفیسرز, اور انہی نامینیشنز کو, ریکمنڈیشنز کو چیف منسٹر صاحب کی اپروول کے ساتھ ہم ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں. جو آپ کا ڈسٹرکٹ لیبر آفیسر ہوتا ہے, کیا وہ بھی کیس سنتا ہے وہاں پہ اپنی عدالت؟ وہ اتھارٹی کی کیپیسٹی میں سنتا ہے جس میں کمپنسیشن کمشنر کے حوالے سے اس کے پاس کیسز آتے ہیں. تو لیبر پالیسی کی روشنی میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک لیبر مارکیٹ انفارمیشن سسٹم پہ کام کیا جا رہا تھا, تو اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ یہ کافی اس حوالے سے ڈفرینٹ اینگل سے کام ہو رہا ہے. اس میں کچھ تو ہمارے پاس سروے بیسڈ ڈیٹا بھی ہے. اس کے علاوہ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں ریئل ٹائم ڈیٹا بھی ہمارے پاس ہو, کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ پوری انفارمیشن ہو کہ
کس قسم کی لیبر مارکیٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اس میں کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں. اور یہ الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری جو لیبر امیگریشن کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کئی جگہوں پہ ہمارے ہاں یہ لیبر امیگریشن کے حوالے سے بڑا ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، بڑا فراڈ ہے، ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے اس میں. اور ہر سال ہم سننے میں آتا ہے کہ کئی ایسے افسوسناک واقعات آتے ہیں کہ لوگ جسٹ کے باہر کسی جگہ پہ جا کے کام کرنے کی خواہش میں. تو یہ آپ نے بڑی اچھے بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ LMIS جو ہے یہ واقعی وقت کی ضرورت ہے. اس میں تھوڑا بہت کام ہوا بھی، لیکن بعد میں وہ کنٹینیو نہ ہو سکا، سم ہاؤ ڈسکنٹینیو ہو گیا. تو ابھی ہم اس کی ڈفرینٹ جو ڈائمینشنز ہیں اسے ملٹی ڈائمینشنل پوائنٹ آف ویو سے ہینڈل کر کے ہم ایک کوئی پروجیکٹ اس کا پلان کرنا چاہ رہے ہیں. بہت سارے ایسے ورکرز ہیں جو پاکستانی ہیں اور باہر کے ملکوں میں جا کے کام کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، وہاں بھی وہ لیبر ورک کرتے ہیں. اگر وہ یہاں پہ کوئی سہولت لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں، کوئی ایسا میکنزم ہے؟ جی بالکل، یہی آپ کی بات میں پہلے جو کہہ رہا تھا اسی کے سے کنیکٹڈ ہے کہ جب واپس آتے ہیں بالکل یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ واپس آ کے انہیں نہیں پتہ کہ انہوں نے یہاں پہ کدھر فٹ ان ہونا ہے. تو اس کے حوالے سے آج بھی ہم نے کچھ مذاکرات کیے ہیں، کچھ ڈائلاگ کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ پلان ہے کہ جو لیبر مائیگریشن کے حوالے سے اور جو ہماری ٹوٹل لیبر مارکیٹ ہے اس کے حوالے سے ایک ہمیں کوئی سینٹرلائز ڈیٹا اور کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہیے، بلکہ بنانا پڑے گا کہ جس میں ہمیں ایگزیکٹ جو ہے میپنگ ہمارے سامنے ہو کہ کس قسم کی ضروریات ہیں اور کس قسم کی لیبر ہمارے پاس اویلیبل ہے. ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہم لاہور شہر کی اگر بات کر لیتے ہیں یا بڑے شہروں کی، جو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہم دیکھتے ہیں چائے کے ڈھابے ہیں یا اس طرح کے ہوٹلز ہیں، وہاں آج بھی لاہور شہر میں مقصد ہماری کہہ سکتے ہیں کہ نیچے ہی وہ چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، چائے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ اقدامات اس کو سب چیزوں پہ پالیسیز بنی ہوئی ہیں، لیکن ایک سٹیج آ جاتی ہے ایسی کہ وہاں پہ جب تک ہماری ایک سوشو کلچرل چینج، ویلیوز کی چینج نہ آئے، میرا خیال ہم یہ چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے اور ایون ڈومیسٹک ورکر، اب ہوم بیسڈ ورکر، بہت سی چیزیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیجسلیشن بھی ہو گئی ہے. تو آپ اگر جا کے کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، پیرنٹس سے آگے تو آپ نہیں کی بات کر سکتے نا اس کے بچے. جب پیرنٹس کہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے 1-2 گھنٹے کے لیے ہمارا بچہ، وہ بلکہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. ایون یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایکشن لیا گیا تو وہ جس ڈھابے پہ کام کر رہے تھے اس نے کہا جی میرے تو اپنے بچے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں پہ سوشل اور کلچرل جو ایشوز ہیں وہ اس میں بڑا یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر ہم جو پالیسی بناتے ہیں ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے، کیونکہ ایک پالیسی بن جائے، اگر ہم باہر کے ملکوں کو دیکھتے ہیں قانون بن گیا ہے تو اس پہ عمل درآمد ہونا ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ یہاں ہیں، کل آپ کہیں اور ہوں گے، دوسرے آپ سے پہلے رہ گئے، تو ان پالیسیوں پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرایا جاتا کہ یہ قانون ہے اس پہ عمل کرنا ہے؟ نہیں، بالکل پالیسیز پہ تو عمل درآمد ہر صورت کرنا ہی ہوتا ہے جی، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن میں جس حوالے سے بھی اگر کہے تو اسے سزا ملنی چاہیے. جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو بہرحال جو آپ کی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے سوشل اور کلچرل پوائنٹ آف ویو سے، وہ کچھ نہ کچھ امپیڈیمنٹ تو آپ کے سامنے وہ ضرور اس کی وجہ سے آتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ ایک قانون جو ہے، میرا خیال ہے بڑا سمپل سی بات ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے ہر ملک میں اس کا ایک ڈیفرنٹ لیول ہوگا. ایون ابھی اب آپ کے ILO کے کئی کنونشنز ہیں وہ تمام ملکوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے پیچھے یہی ہے کہ ڈیفرنٹ سوشل کلچرل ویلیوز ہیں. دیر آر 190 کنونشنز، پاکستان بھی ابھی صرف 36 کنونشنز کو سائن کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے سارے کنونشنز سائن نہیں کیے، جسٹ کیپنگ ان ویو دیئر اون پیکیولر سوشل اینڈ کلچرل انوائرمنٹ. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ دیہاتی علاقوں میں، شہری علاقوں میں کام کرتی ہیں تو ان کو وہ اجرت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور پھر بعد میں واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں.